बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र जैसा कि आपको पता है कि आजकल जलसों पर जलसे हो रहे हैं, आवाम नज़र आ रही है, आवाम मुश्तइल भी है, चाहे वो गैस की लोड शेडिंग हो, चाहे वो बिजली की लोड शेडिंग हो, अवामी मसाइल सॉल्व नहीं हो रहे, लेकिन जलसे यकीनन कामयाब हो रहे हैं। और मुल्की सियासत में बहुत हद तक गर्मा गर्मी आ गई। इंतखाबात का ज़माना है, कुछ जमातें अर्ली इलेक्शंस के नारे लगा रही हैं, तो कोई कहता है इंटरिम गवर्नमेंट बन जानी चाहिए। इस पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ जमात इस्लामी के सरबराह जनाब मुनव्वर हसन साहब मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मुनव्वर साहब, आपने ये बात, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये कहना ज़रूरी समझती हूँ कि जमात इस्लामी मजहबी जमातों के हिसाब से एक इंतहाई मुनज़्ज़म जमात है, लेकिन हालिया जलसों में कुछ स्टेटमेंट्स जमात इस्लामी के एक ऐसे आए हैं जिसके अंदर उन्होंने मुंतखब हुकूमत और मखलूत हुकूमत पर काफ़ी उनको तनकीद का निशाना बनाया है। क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त और हालात की नज़ाकत पर गुफ्तगू करने के लिए मुझे दावत दी है। बिलाशुबा पीपल्स पार्टी वोट लेकर मुंतखब होकर मैदान में आई है। मैं आपको याद दिलाऊं कि पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल इब्तिदा ही में ये बात की थी, इलेक्शंस फरवरी में जो हुए थे 2008 में, कि परवेज़ मुशर्रफ और उसकी पॉलिसियों को अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। लोगों ने इसको वेलकम किया था कि हाँ, हमने ऐसे ही किया है। दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि हम रिकन्सिलिएशन की, मुफाहमत की सियासत पर चलेंगे और एक दूसरे की लेग पुलिंग के बजाय मामलात को रिजॉल्व करने की, इश्यूज़ को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बसा आरज़ू खाकशुद के मज़दाक तकरीबन 4 साल होने को आए हैं। रिकन्सिलिएशन के नाम पर सिंध में उन्होंने दहशत गर्दों को पनाह दे दी है, ब्लैक मेलर्स को अपने साथ बिठा दिया। हालांकि उनकी अक्सरियत थी, यहाँ पर हुकूमत बना सकते थे, और यही मामला सुबह खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है। लेकिन आपको नहीं लगता मुनव्वर साहब कि ये पहली जमात है या पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हो रहा है कि एबटाबाद के साने के बाद एबटाबाद कमीशन बना, उसके अंदर DGISI आए, आर्मी चीफ आए, उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी, उसके बाद ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई, फिर अब नेटो सप्लाई भी बंद कर दी है, बॉन कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट किया गया है। मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें तो हुकूमत के क्रेडिट में जाती होंगी। देखिए, जो कुछ किया जाता है उसकी तहसीन भी लोग करते हैं। लोगों ने इसको वेलकम किया कि नेटो की सप्लाईज बंद कर दी गई, लोगों ने इसको वेलकम किया कि शमसी एयरबेस खाली करा लिया गया। लेकिन वज़ीर दिफा अगर उसके बाद अब ये बयान दें, जो एक से ज़्यादा मरतबा उनकी ज़ुबान से निकल चुका है, छप चुका है, कि ऐसे ही सप्लाईज नहीं बहाल होंगी, अमेरिका को हमने जो नुकसानात उठाए हैं उनको रिपेयर करना होगा, पूरा करना होगा। ये क्या कह रहे हैं? किस पॉलिसी के हवाले से बात कर रहे हैं? वो शायद चाह रहे होंगे टैक्सेस लगाए जाएं और मतलब जो हमारे नुकसानात हुए उससे हम, आप लोग इस पे एग्री नहीं करेंगे? हम तो बुनियादी बात ये कहते हैं कि नेटो की सप्लाईज फॉर ऑल टाइम्स टू कम सिरे से बंद कर देनी चाहिए, इसलिए कि वो सप्लाईज हम पर हमलावर होने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो कोई गए से गए गुजरा अकल से पैदल आदमी भी ऐसा नहीं होगा जो अपने खिलाफ ही लोगों को मुनज़्ज़म करे, उनको सप्लाईज फराहम करे, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट करे, राहदारियाँ दे ताकि वो हमारे ऊपर हमलावर हों, ड्रोन हमलों से भी और दूसरे हवालों से। लेकिन मुनव्वर साहब, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान इस स्टेज पे है या इस काबिल है या इस लायक है कि वो अमेरिका को हेड ऑन ले ले और उससे मुकाबला कर सके? अगर गुफ्तगू यहीं से शुरू हो जाए कि क्या हम इस काबिल हैं कि नहीं है, मसला इस काबिल होने ना होने का नहीं है, मसला ये कि आप सही और हक़ पर हैं या नहीं, और जुल्म के ख़िलाफ़ आप उठ रहे हैं, जालिम की कलाई मरोड़ने के लिए उठ रहे हैं, तो उसके मुताबिक तमाम चीज़ें होनी चाहिए। वरना अगर यही करार पाए कि कमज़ोर नहीं उठेगा, ताकतवर की बात को मानेगा, उसकी डिक्टेशन कबूल करेगा, तो हम जंगल के कानून के तहत तो नहीं ज़िंदगी बसर। फिर ये कि ये काम कर चुके हैं। वियतनाम में लोगों ने बताया कि अमेरिका क्या है, तो आखिर अफ़गानों ने जिस शिकस्त से और ज़िल्लत से अमेरिका को दो चार किया, उसके बाद भी ये कहने की गुंजाइश रह गई कि हम इस काबिल हैं या नहीं। तो हुकूमत क्या करे? मतलब ऐसा और मज़ीद क्या इक़दाम? आपने खुद ही जो फरमाया है वही करे हुकूमत, कि जब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं तो उसकी सिफारिशात पर अमल करे, उसकी कंसेंसस रेजोल्यूशन को प्रायोरिटी दे, और एक आज़ाद खारजा पॉलिसी जो इस वक्त प्रो अमेरिकन पॉलिसी है उसको प्रो पाकिस्तान पॉलिसी बना। इस पर अमल क्यों नहीं होता? जो हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल ना करती हो, अपनी ही पार्लियामेंट जिसको वो सुप्रीम कहती है, उस पार्लियामेंट की करारदादों को अहमियत न देती हो, उस हुकूमत के बारे में कैसे मान लिया जाए कि वह जमहूरी हुकूमत है? इसीलिए मेरे नज़दीक अगले 4-5 दिन मुल्क की तारीख़ के बड़े अहम दिन हैं, इसलिए कि जो तारीख़ 9 जनवरी की या 10 जनवरी की सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ने दी है कि हम ऑर्डर नहीं देंगे
بلکہ ایکشن لیں گے NRO کے کیس، ہاں NRO کے حوالے سے، تو میرے نزدیک یہ بہت سنگین نوعیت کی بات ہوگی کہ کسی حکومت کے خلاف سپریم کورٹ کارروائی کرے۔ بار بار حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، کچھ تو ہوگا جس کے بارے میں اتنی باتیں ہو رہی ہیں یا اتنے سٹیٹمنٹ سامنے آ رہے ہیں؟ ممکن ہے ایسا ہو، لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ تو سازش نہیں کہا جا سکتا نا۔ پارلیمنٹ کی قرارداد کو تو حکومت کے خلاف سازش نہیں کہا جا سکتا۔ کس چیز کو وہ سازش کہتے ہیں تو وہ جانتے ہوں گے۔ البتہ عوام کو ضرور یہ خیال ہے کہ یہ میمو گیٹ جو ہے یہ ہمارے خلاف سازش ہے، ہماری فوج کے خلاف سازش ہے۔ آپ نے اس پہ بھی جلسے میں بھی یہ بات کہی کہ میمو گیٹ میں کہ جو سازشیں ملک کے خلاف ہو رہی ہیں وہ ایوانوں میں بیٹھ کر لوگ کر رہے ہیں، تو یہ تو بڑا سیریس ایلیگیشن ہے، بڑا سیریس الزام ہے کہ جی وزیر اعظم یا ایوان میں جو لوگ موجود ہیں انہوں نے ہی میمو گیٹ میں مطلب انوالومنٹ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نہیں ہیں انوالو، انہوں نے حسین حقانی صاحب کو واپس بلا لیا، ساری دنیا کہتی رہی کہ یہ واپس نہیں آئیں گے، وہ واپس بھی آ گئے، اب ان کو محصور بھی کیا ہوا ہے، وزیر اعظم ہاؤس میں خبریں لگی ہوئی ہیں۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جی وہ ریزائن نہیں دیں گے، ان سے ریزائن بھی لے لیا۔ مطلب کیا کرے حکومت؟ وزیر اعظم صاحب نے تو فلور آف دی ہاؤس پر فوج کے خلاف جو بات کی، جس کی تردید اگلے دن فوج کی طرف سے آ گئی، کیا وزیر اعظم کو زیب دیتا ہے کہ وہ فوج کے خلاف کھڑے ہو کر تقریر کرے پارلیمنٹ کے اندر ایک انسٹیٹیوشن کے خلاف جو ان کے ماتحت ہے کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے؟ لیکن اداروں کو آئین کی اور قانون کی اور پارلیمنٹ کی بالادستی تسلیم نہیں کرنی چاہیے؟ وزیر اعظم کو تسلیم کرنا چاہیے سب سے پہلے کہ تمام ادارے اپنے اپنے دائروں میں کام کریں، ان کے درمیان تصادم و مہادارائی کی ابتدا وزیر اعظم سے نہیں ہونی چاہیے، اور بلکہ میمو گیٹ کو انہوں نے کنفرم کر دیا اپنی تقریر سے کہ وہ فوج کے خلاف ہیں۔ میمو گیٹ بھی اصل میں تو فوج کے خلاف کارروائی ہے جو امریکہ سے طلب کی۔ لیکن DGI بھی تو گئے تھے منصور اعجاز سے، اس پہ بھی اس پوائنٹ پر بھی توجہ دینی چاہیے کہ ہم مسلسل بات کر رہے ہیں حسین حقانی کی اور منصور اعجاز کے بیچ میں جو باتوں کے تبادلے ہوئے بلیک بیری پہ، اس پہ ہم یہ چیز پہ کانسنٹریٹ نہیں کر رہے کہ DGI جا کر ملے کیوں تھے، کیونکہ اگر ہم منصور اعجاز سے لندن کے اندر تو وہ کیوں گئے؟ نہیں تو کرے نا، اجازت لے کر چلے جاتے۔ وزیر اعظم صاحب کنسنٹریٹ کرے نا، وہ تو ان کے ماتحت ہے، ان کو بلائیں، ان سے آ کر بات کریں۔ وزیر دفاع سے کہیں کہ ان سے بات کریں، کیوں نہیں کرتے آخر؟ تو وہ پوچھ کے چلے جاتے۔ دال میں کچھ کالا ہے، کوئی کمزوری ہے جو ان کی طرف راستے میں حائل ہے۔ یعنی جو باتیں آپ کہہ رہی ہیں تو بہت اچھے مشورے ہیں، اور یہ مشورے وزیر اعظم صاحب کے پاس موجود ہیں، لیکن وہ سرے سے ان مشوروں کو درخورے اتنا ہی نہیں سمجھتے۔ یہ کام تو فلور آف دی ہاؤس پر۔ وزیر اعظم صاحب کا کیا قصور ہوا اس کے اندر، یا اس میں پارلیمنٹ کا کیا قصور ہوا؟ کیونکہ اگر ان کو کوئی انفارم کر کوئی ادارہ جو ہے وہ ان کو انفارم ہی نہیں کر رہا اور وہ خود سے اپنی انویسٹیگیشن، آپ کے علم میں آ گئی ہے نا یہ بات، تو وزیر اعظم کے بھی علم میں آ گئی ہوگی۔ تو وہ تو اب بعد میں آئی نا، جب بعد میں آئے، یہ پہلے آئے۔ انہیں تقریر کرنے سے پہلے چیف آف آرمی اسٹاف سے، MI کے چیف سے پہلے بات کرنی چاہیے تھی نا، بجائے اس کے کہ ان کے خلاف تقریر فرمائیں۔ کبھی دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ آدمی اپنے ماتحت اداروں کے خلاف فلور آف دی ہاؤس پر پبلکلی تقریر کرے کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، مجھے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کبھی ہوا ہے؟ پاکستان کی ہسٹری بڑی ٹرموائلڈ ہے نا، پاکستان کی ہسٹری میں کبھی سٹیبلٹی نہیں ہے، تو یہاں پر جو بھی جمہوری حکومت آتی ہے یا بنتی ہے تو اس کو ہر وقت اس کا سٹریس لیول یہ ہوتا ہے کہ جی کہیں عامر نہ آ جائے۔ ویسے تو مجھے اس سے بھی اتفاق نہیں ہے۔ ملک کے اندر جب بھی فوج آئی ہے، فوج کے تو اپنے عزائم ہوں گے جس کی وجہ سے وہ آئی ہے، لیکن جمہوری لوگوں نے اتنے غیر جمہوری رویے اپنا لیے ہوتے ہیں اور اتنے بڑے پیمانے پر ان پاپولر ہو چکے ہوتے ہیں اور اتنے بڑے پیمانے پر ہائی ہینڈڈنس کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ اس کو اسی لیے ویلکم کرتے ہیں۔ انہوں نے کوئی جمہوری رویہ نہیں اپنایا، تو پارلیمنٹ میں باقی سیاسی جماعتیں بھی موجود ہیں، آپ لوگ بھی موجود ہیں، نون لیگ بھی موجود ہے، تحریک انصاف بھی ابھر کر سامنے آ رہی ہے، تو کیا ایسا راستہ اب کیا نکل سکتا ہے کہ وہ غیر جمہوری بھی نہ ہو اور جمہوریت کو نقصان بھی نہ پہنچے، اور جو منتخب جمہوری حکومت موجود ہے اور وہ ان کے رویے صحیح نہیں ہے تو ان کو بھی ریموو کر دیا جائے؟ ایسا کیا سلوشن نکل سکتا ہے؟ یہ تمام معاملات جو ہیں پبلک لیول پر ڈسکس ہو رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی اور اس کی مشترکہ حکومت کی جو کارکردگی پچھلے 3.25 سال میں رہی ہے، اس سے بہتر کسی کارکردگی کے لوگوں کو توقع نہیں ہے، تو اپنی عزت بچانے کے لیے بھی اس کو ناگزیر ہے کہ وہ نئے الیکشن کرا دے، اور لوگوں کو مطمئن کرنے اور ایک بہتر طریقے سے نئی لیڈرشپ لانے کا طریقہ بھی یہ بالکل جمہوری مطالبہ ہے۔ کرپشن کی جو داستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وابستہ ہے اور IB/NRO کے ذریعے ہے، اس لیے کرپشن کی داستان ہو سکتی ہے۔ سوئس بینکوں کے، نون لیگ بھی مستفید اس سے ہوئے ہیں، کافی لوگ ہاں بالکل ہوئی ہے، یعنی بلکہ مستفید ہونا تو ذرا بات کی بات ہے۔ پچھلے 3.5 پونے 4 سال جو حکومت پیپلز پارٹی نے کی ہے،
نون لیگ ہینڈ ان گلوز رہی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ. یہ واحد دور ہے جمہوری دور ہے. منور صاحب آپ آئی تھنک اگری کریں گے کہ اس میں تمام جماعتیں جو ہیں وہ اقتدار میں ہیں. ہاں بڑی حد تک. نہ عمران خان اقتدار میں ہے نہ ہم اقتدار میں ہیں, اور بھی کئی پارٹیاں اقتدار میں نہیں, لیکن اقتدار میں ہونا تو کوئی دلیل اور ثبوت نہیں ہے اس بات کا کہ جمہوری بھی ہیں. تو کیا ناراضگی اس بات سے ہے کہ اقتدار میں باقی جماعتیں جو رہ گئی ہیں جو نہیں ہیں تو وہ اس لیے ناراض ہیں؟ ناراض ہیں ان کی کرپشن کی وجہ سے, ناراض ہیں ان کے اینٹی پیپل رویے کی وجہ سے, ناراض ہیں ان کے کمٹمنٹ اور پرومسز کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے. اس لیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ناراضگی کا سبب کیا ہے, یعنی اس کو کنفیوز کرنے کی بھی ضرورت نہیں. آپ نے اپنے جلسے میں یہ بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ ملک کی دولت چند سیاسی خاندانوں میں گھوم رہی ہے, بدعنوان لوگ اقتدار میں ہیں. آپ کے پاس آپ کے جلسوں میں یقیناً اسٹریٹ پاور ہے لیکن ووٹ بینک نہیں ہے. کیا پھر اس کو کس طریقے سے آپ لوگ ہینڈل کریں گے؟ آپ کا کیا راہ عمل ہوگا؟ میرا تو خیال ہے کہ جو حالات جس رخ پر چل پڑے ہیں اور جتنے بڑے پیمانے پر عوام مختلف پارٹیوں کے ساتھ رجوع کر رہے ہیں اور زیادہ بڑے پیمانے پر بھی ساتھ دینے کا وعدہ کر رہے ہیں, اس کے نتیجے میں ووٹنگ بیہیویئر بھی لوگوں کا بدلے گا. کیسے؟ ہم بھی مسلسل لوگوں سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ جن پارٹیوں کو آپ 4-4 5-5 مرتبہ ووٹ دے چکے ہیں انہوں نے اس کے صلے میں آپ کو مہنگائی اور بے روزگاری کے تحفے دیے ہیں. اگر پھر آپ انہی کو ووٹ دیتے ہیں تو پھر تیار رہیے کہ مہنگائی میں بھی اضافہ ہو اور حالات بھی خراب سے خراب, طرف گلہ نہ کیجیے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے. کیونکہ ابھی تک تو کلچر ہمارے یہاں یہ رہا ہے کہ جن کو لوگ جھولیاں بھر بھر کر ووٹ دیتے ہیں پورے 5 سال جھولیاں بھر بھر کر بد دعائیں اور ایجیٹیشن بھی ان کے خلاف کرتے ہیں. تو اس پورے پولیٹیکل کلچر کو تبدیل کرنے کا طریقہ ہی وہ ہے جو آپ خود بھی فرما رہی ہیں کہ پھر لوگ اپنے ووٹ دینے کے رویے میں تبدیلی کریں. بالکل جمہوری طریقہ یہی ہے. جی ہاں, اور کتنا اس سے ایجوکیشن ہوتی ہے اور ذہن بدلتے ہیں یہ تو ظاہر ہے بالکل دور دو چار کی طرح نہیں کہا جا سکتا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو عوام کا جتنے بڑے پیمانے پر رجوع ہے اور اس بات کو زیادہ سے زیادہ نشر کرنے کا جو اندیا ہے اس سے فرق پڑے گا لازماً, اور یہ پروپورشن جو ہے ووٹ دینے والوں کا اور جلسوں میں آنے والے کا جو گیپ کسی کو نظر آتا ہے وہ فل ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا, حالیہ دنوں میں ایک جلسہ لاہور میں ہوا ہے جس میں دفاع پاکستان کونسل کے نام سے ایک تنظیم سامنے آئی ہے, اس میں آپ کی جماعت بھی موجود تھی اور اس کے اندر کافی نعرے اور بینرز بھی اس طریقے کے لگے ہوئے تھے کہ جو بھارت کا دوست ہے وہ قوم کا غدار ہے اور بھارت کا علاج الجہاد الجہاد. کیا واقعی یہی علاج ہے جہاد یا کوئی اور سلوشن نہیں نکل سکتا ان مسائل کا؟ دیکھیے یہ تو بہت اچھی بات آپ نے فرما دی ہے. پچھلے 65 سال میں بھارت کے ساتھ مذاکرات کی میز درجنوں بار بچھی ہے, بلکہ میرے نزدیک سب سے زیادہ میراتھن مذاکرات انڈیا اور پاکستان کے وہ تھے 1962-63 میں. لیکن 6 مہینے مسلسل مذاکرات کے بعد نتیجہ وہی ٹائیں فش اور ڈھاک کے 3 پات نکلا کہ بھارت نے کہا کہ میں نہ مانوں اور کشمیر ہمارا اٹوٹا ہے. مذاکرات کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا, لیکن مذاکرات کے نتائج کو ایویلیویٹ کرنا چاہیے. اگر وہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہو اور نہ مذاکرات دیے جائیں تو یہ اپنے آپ کو سیلف ڈیفیٹنگ ہے, اپنے آپ کو خود شکست دینے والی. اس لیے لیکن بھارت کے حوالے سے یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ ان تمام مذاکرات کو اپنے حق میں استعمال کرتا رہا. تو میرے نزدیک بھارت کا اس پورے ایشو کے اندر بھی جواب ہی یہی ہے کہ اس حوالے سے بات کی جائے اور اس حوالے کو مضبوط تر کیا جائے. باقی مذاکرات اگر نتیجہ خیز ہوتے ہیں تو وہ تو ہو ہی رہے ہیں, یعنی اس کو MFN کا درجہ دینا وہ تو پاکستان کو پہلے دے چکا ہے وہ والا درجہ, تو پھر مطلب اب ہم ہماری طرف سے شکایت کیوں جائیں؟ درجے کا مسئلہ ہے, اس کو کشمیر اس کے لیے تو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری نہیں ہے نا, ہمارے لیے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. دیکھیے نا اس وقت ہم MFN کا درجہ اس کو دیتے ہیں جبکہ ہماری یہاں صنعتیں ہی بند پڑی ہیں. تو وہ تو ہمارے اپنے کام ہے نا, ہمارے اپنے کام ہے تو ہم کاہے کیا MFN کہہ رہے ہیں؟ کون سی تجارت ہم اس سے کریں گے؟ ہم اس کو کیا بھیجیں گے جس کے نتیجے میں اس سے کچھ وصول کریں گے؟ اس میں بعض لوگ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں کہ اختلافات تو بھارت اور چین کے درمیان بھی بہت ہیں اور لڑائی اور جھگڑے تک بات پہنچی ہوئی, لیکن تجارت دونوں کے درمیان ہو رہی ہے. لیکن یہ بھول جاتے ہیں یا بتانا نہیں چاہتے کہ بھارت اور چین کے درمیان فرق کتنا ہے, معاشی اعتبار سے بھی عددی اعتبار سے. کتنا بڑا ملک چین ہے, کتنا چھوٹا ملک اس کے مقابلے میں بھارت ہے. جبکہ پاکستان ادھر چھوٹا بن جاتا ہے اور بھارت بڑا بن جاتا ہے, اسی طریقے سے زیادہ اس کا بیلنس آف پیمنٹ جو ہے چین کے حوالے سے چین کا زیادہ ہے.
یہاں پر ہمارے حوالے سے بھارت کا زیادہ ہے. لیکن پھر ایک ہاسٹائل نیبر ہر وقت آپ کے ساتھ ساتھ ہے تو وہ پھر ظاہری بات ہے بہت اور پرابلمس کو جگہ دے گا نا. اب آپ دیکھیں کہ یہی چیز کہ اب انہوں نے افغانستان کے اندر اپنا انفلوئنس بڑھانا شروع کر دیا ہے, ہمارے بلوچستان کے اندر اپنا انفلوئنس انہوں نے بڑھانا شروع کر, تو وہی اب جب آپ ایجوٹیشن کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ اگر آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ رکھیں گے تو یہ تو اور مسائل پیدا ہو جائیں. مذاکرات کے نتیجے میں کوئی فائدہ ہوا تو بتایا جائے نا ہم کو. 65 سال میں فارن منسٹرز لیول پر, سیکریٹری کے لیول پر, وزیر اعظم کے لیول پر, صدر کے لیول پر, کرکٹ ڈپلومیسی کے نام پر, ضیاء الحق کے حوالے سے, پرویز مشرف, سب کچھ کیا ہے نا ہم نے. کوئی 1% فائدہ بھی آپ بتا دیں کہ اس کے بڑے فوائد ہوئے ہیں ہمیں تو نقصان ہی ہوا ہے. ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہے ساری, ایشو کو بھول جانے والی بات ہے. تو کم از کم دھوکہ تو نہیں کھانا چاہیے, فریب کا نظر تو نہیں ہونا چاہیے. آپ کے خیال سے کیا سلوشن اس کا نکل سکتا ہے؟ حکومت کو کیا کرنا چاہیے کہ کچھ ایسے اسٹیپس لے لے کہ کشمیر کا فیصلہ؟ میرے نزدیک تو جہاں سے بات ہم نے شروع کی تھی نا وہی کرنا چاہیے. دیکھیے بھارت ہمارے خلاف ٹیررزم کا الزام لگاتا ہے نا اور بمبئی کا حوالہ دیتا ہے. حالانکہ بھارت تو ٹیررزم میں خود کفیل ہے. درجنوں علیحدگی کی تحریکیں مسلح اس کی چل رہی ہیں, اسے کسی باہر سے ٹیررزم امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو اس معاملے میں اپنے پاس سب کچھ رکھتا ہے. یہ پروپیگنڈا ہمیں کرنا چاہیے, انٹرنیشنل لیول پر کرنا چاہیے کہ بمبئی میں ہم نے نہیں کیا ٹیررزم, تو ہم کیوں پروپیگیٹ نہیں کرتے, کیوں شرماتے ہیں اس معاملے میں, کیوں عدم اعتماد کا شکار ہیں, احساس کمتری کے اندر گھرے ہوئے ہیں. نیشنل لیول پر ہمیں اپنا پورا اسٹانس جو ہے بدلنا چاہیے. اور بھارت کی دہشت گردی کو ایکسپوز, جو بھارت ہم سے کرکٹ کھیلنے کو تیار نہیں ہے, اس بھارت سے ہم تجارت کرنے کے لیے تیار ہیں. بھارت سے جب بھی کرکٹ کی بات آتی ہے, لیکن کہیں نہ کہیں سے تو کسی کو تو تھوڑا بہت لچک پیدا کرنی پڑے گی نا. اگر وہ ہم کر لیتے ہیں تو لچک کو ڈیفائن کریں نا. مثلا کیا ہاتھ جوڑنے چاہیے, پیر پکڑنے چاہیے, الٹے لٹک جانا چاہیے, کس چیز کو لچک؟ موسٹ فیورٹ نیشن کا وہ دے دینا چاہیے, پھر تھوڑا پھر شاید واگا بارڈر کھول دینا چاہیے, پھر تھوڑی تجارت شروع کرنی چاہیے. کرکٹ سے شروع کرنا چاہیے. کرکٹ کھیلے بھارت, نہیں کھیلتا وہ, تو اس لیے آپ ہی تجویز کر دیں یا آپ جیسے دانشور تجویز کریں کہ ہمیں بھارت کو کہ اگر چرنوں کو چھو لیا جائے گا تو بات ٹھیک ہو جائے گی, اگر ہم 10 منٹ روزانہ صبح ہاتھ جوڑ کر کھڑے رہیں گے تو حالات ٹھیک. یعنی کم از کم کوئی قومی آزادی ہوتی ہے, خود مختاری ہوتی ہے, قومی وقار ہوتا ہے, قوموں کا اپنا عزت کا ایک معیار ہوتا ہے. ہم سب چیزوں کو سرنڈر کر دیں بھارت کے سامنے. اب اگر امریکہ کی بھی بات کرتے ہیں, بھارت پہ جیسے بات ہو رہی ہے, چونکہ اب بھارت ان کا شیرف بن رہا ہے ریجن کے اندر, تو اب اگر ہم امریکہ کی بھی بات کرتے ہیں تو پھر اس پہ کیا سٹانس ہونا چاہیے؟ کیونکہ اگر نیٹو سپلائی کھل جاتی ہے اور یہاں سے واگا بارڈر کھل جاتا ہے, پھر جماعت اسلامی کیا کرے گی؟ ہم اس کے لیے موبلائز کریں گے لوگوں کو. دشمنی تو کسی کی بھی اچھی نہیں ہے, لیکن امریکہ کی تو دوستی بھی بڑی خطرناک ہے. یہ مارے آستین ہے, اس نے ہمیں ہمیشہ ڈسا ہے. ہم نے اس کو سہولت فراہم کی تھی چین کے حوالے سے. اگر وہ ہمارا دوست تھا تو یہ سلالہ چیک پوسٹ پر 24 جوانوں کو جو شہید کیا ہے, دوستی میں یہ کیا کرتے ہیں. اور میرے نزدیک تو میران بیس پر بھی حملہ امریکنز نے کیا تھا. یہ کسی مذہبی گروہ نے یا کسی القاعدہ نے نہیں کیا تھا. وہ ان کے پاس یہ سوفسٹیکیشن نہیں ہے, ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے. کیوں یہ کیوں کر رہے ہیں؟ مطلب یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو الزام, یہ تو ہم جانتے ہیں نا, ان کو بھی جانتے ہیں, اپنے کو آپ کو بھی جانتے ہیں. اور اگر وہ کر رہے ہوتے تو پکڑے بھی جاتے. یہ CIA نے کیا ہے, یہ انڈیا. آپ لوگوں کو اتنی چیزیں پتہ ہوتی ہیں, تو اب جیسے کہ آپ نے جلسے میں یہ بھی بات ہوئی تھی دفاع پاکستان کونسل میں, اس والے جلسے میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ ہمیں سفارت کاری کے لیے اگر آتے ہیں تو سفارت کاری کریں, مہمان بن کر رہیں. تو اب ریمنڈ ڈیوس والے واقعے کی طرف نشاندہی کی گئی تھی. جب آپ لوگوں کو اس چیز کا اندازہ تھا کہ اس طرح کے لوگ پاکستان میں گھوم رہے ہیں, تو یہ آوازیں آپ لوگ پہلے کیوں نہیں بالکل اٹھائیں؟ ریمنڈ ڈیوس کے بارے میں بھی ہم سے زیادہ احتجاج کسی نے نہیں کیا. نہیں, وہ تو ہو گیا تھا واقعہ, پھر ہوا نا. آپ اس سے پہلے بھی کیا. یہ جو APC ہوئی ہے, آرمی کے چیف بھی اس میں موجود تھے اور MI کے چیف بھی موجود تھے. میں نے کھل کر یہ بات کہی اور یہ قرارداد میں شامل ہو گئی. یہ مشترکہ اعلامیہ ہے, اس کے اندر یہ شامل ہو گئی کہ جن کو آپ دہشت گرد کہتے ہیں پاکستان میں, ان کا سب سے بڑا گروپ وہ ہے جو ہماری افغان پالیسی سے ڈس ایگری کرتا ہے. اور آپ دونوں حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں, آپ کو پتہ ہے وہ کون لوگ. ان کو افغان پالیسی کے حوالے سے سیٹسفائی کریں, ان کو ون بیک کریں. یہ سارے ہمارے لوگ ہیں. البتہ ایک بڑا گروپ وہ ہے جن کو آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں, کہ جو شمالی اتحاد افغانستان اور بھارت اور امریکہ کے ایما پر یہاں ہمیں ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے.
آپ ان کے ساتھ وہی سلوک کریں جو ان کے ساتھ سلوک کیا جانا چاہیے. یہ قرارداد کے اندر آ گیا. پھر 9/11 سے اس 9/11 تک جو 10 سال گزرے ہیں, ان 10 سالوں میں یہ بات ان ایکویوکلی یعنی بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے, ثابت ہو گئی ہے کہ اس پورے ریجن میں امریکہ کے اور ہمارے مفادات مختلف ہیں. امریکہ اس ریجن کے اندر چین کو کٹ ٹو سائز کرنا چاہتا ہے, ہم یہ نہیں چاہتے. امریکہ اس خطے کے اندر ایران کے ڈور اسٹیپس تک پہنچنا چاہتا ہے, ہم اس کے حق میں نہیں ہیں. امریکہ بھارت کو منی سپر پاور بنانا چاہتا ہے, ہمارے حق میں یہ بات نہیں ہے. امریکہ سینٹرل ایشیا کے تیل اور گیس کے ذخائر تک پہنچنا چاہتا ہے, ہم اس کے خلاف ہیں. امریکہ پاکستان کے حوالے سے بھی ہمیں ڈی اسٹیبلائز کرنے, ڈی نیوکلیئرائز کرنے, ڈی اسلامائز کرنے, یہ 3 Ds جو ہیں یہ اس لیے جب ہمارے اس ریجن میں اس کے مقاصد اور ہمارے جدا ہیں تو اسی لیے وہ ہم پر حملہ آور ہے کہ ہمارا نیوکلیئر پروگرام بھی ہمارے ہاتھ سے چھین لے. اور ہمارے یہاں جو اسلامائزیشن کا ایک ہوا خود انہوں نے کھڑا کر دیا ہے, اس سے بھی پوری قوم کو اور دنیا کو نجات دلائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان مقاصد کے سامنے آنے کے بعد ہمیں امریکہ کے ساتھ پوری پالیسی کو ریوزٹ کرنا چاہیے, فارن پالیسی کو. ورنہ یہ کہ امریکہ سے ڈس انگیج ہونے کے لیے ایک نیا ٹائم ٹیبل, وہ تو فوج بھی کر رہی ہے, ان کے سٹیٹمنٹس بھی آ گئے ہیں, وہ حکومت بھی کر رہی ہے. مطلب یہ چیزیں تو ان کی کمیٹیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں, وہ اپنی نیشنل پالیسی کو بھی ریوزٹ کریں, فارن پالیسی کو بھی ریوزٹ کریں. اچھا میرے علم میں نہیں ہے, مجھے تو آپ کی طرف سے نہیں, آج بھی اخبار کے اندر منور صاحب خبریں یہ لگی ہوئی ہیں کہ وہ اس کے مطلب درخواستیں جمع کروا رہے ہیں, اس پہ بات چیت ہو رہی ہے, کمیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, ریوزٹ کریں. اور وہ نیٹو سپلائی لائن پہ دیکھیے 4 سال ہو گئے اس حکومت کو. یہ بات تو پہلے سال کے ابتدائی 6 مہینے میں اگر ہوتی تو یہ ریوزٹ کر رہے ہیں فلاں کر, کچھ بھی نہیں کیا ہے نا. جو چیزیں منظور ہوئی ہیں ایک ایک قرارداد پر بات کرنی شروع کر دیجیے. 11 نکات پہلی قرارداد کے تھے جو پارلیمنٹ کی تھی, دوسری قرارداد میں اس کا ریفرنس بھی موجود ہے, مزید کچھ نکات شامل ہیں. 2-3 سال ہو گئے پہلی قرارداد کو منظور ہوئے. 3 سال میں کیا یہی ہوتا ہے کہ آج اخبار لیکن ایک ملک جو کہ آمرانہ رویوں سے تنگ آ چکا, مطلب وہ بالکل ہی اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں, اس کی وہ حالت نہیں ہے, اب وہ جمہوری حکومت آئی ہے تو کچھ تو ٹائم لگے گا منور صاحب. مطلب ایک 10 سال لگیں گے, آپ کو الاؤنس دے دیجیے. دیکھیے نا مدت تو 5 ہی سال ہے نا, اسی 5 سال میں کرنا ہوگا. تو اگر 5 سال میں پہلا کام پرویز مشرف کی پالیسیوں سے ڈس انگیج اور ڈسٹنس پر جانا تھا, وہ بھی نہیں ہوا. کوئی ایک کام بتا دیا جائے کہ ان 4 سالوں میں حکومت یہ کہتی ہے کہ جی اس کو چلنے نہیں دیا جاتا, وہ کام کرنا چاہتی ہے لیکن باقی جماعتیں جو وہ اپوزیشن کھڑی کرتی رہتی ہے. کمزور حکومت ہے کہ اس کو چلنے نہیں دیا جاتا تو اس کو خود رخصت حاصل کر لینی چاہیے. اتنی گئی گزری اگر حکومت ہے کہ اپنے مینڈیٹ پر عمل نہیں کر سکتی ہے اور اپنے کمٹمنٹس کو آنر نہیں کر سکتی ہے, تو ایسی کمزور حکومت کو تو حکومت ہی کہنا بیجا بات. اسلامی انقلاب کیا ہے, پاکستان میں کیسے ایڈجسٹ ہوگا؟ ویسے تو دیکھیے یہ بات شاید کل تک ایک معمہ رہی ہو. جن حکمرانوں کی تائید امریکہ 50 سال سے کرتا رہا ہے, چاہے وہ مصر کے حسنی مبارک ہوں یا تیونس کے ہوں یا لیبیا کے ہوں, ان کے خلاف اٹھ کر لوگوں نے ان کو ہٹا دیا. امریکہ تو اسٹیٹس کو کا, بادشاہوں کا, جبر کے حکمرانوں کا, ظالموں کا حامی, اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. پوری مڈل ایسٹ میں جتنے مسلم حکمران بیٹھے ہیں وہ سب امریکہ کے بٹھائے ہوئے بیٹھے ہیں. تو یہ نام جمہوریت کا لیتا ہے, اس سے بدتر اور بدترین آمریت کا مظاہرہ اس کی طرف سے کبھی بھی نہیں ہوا جو. لہذا ان لوگوں کے خلاف اٹھ کر لوگوں کا اپنے حقوق کو حاصل کر لینا یہ اسلامی انقلاب کی نوید ہے. یہ صحیح رخ کے اوپر ظاہر ہے کہ اسی لیے میں نے مسلسل یہ بات کہی ہے کہ انقلاب اگر پہلے آئے گا تو انتخاب بھی ٹھیک ہوں گے, فیئر ہوں گے اور حق بحقدار رسید ہوں گے. آج کل ہر جماعت کا ایک ہی منشور ہے, وہ انقلاب لے کر آ رہے ہیں. یہ انقلاب آئے گا, یہ سول وار کی طرف چلے جائیں گے ہم لوگ. نہیں, یہ خدشہ موجود ہے. یعنی یہ جو پچھلے چند روز کے واقعات ہیں جس میں لوگ بپھرے ہوئے لوگ اور منتقم مزاج لوگ اور غربت کے ہاتھوں مارے ہوئے اور بے روزگاری کے ستائے ہوئے لوگ جب سڑکوں پر آتے ہیں تو اس میں خونی انقلاب کی طرف بڑھتی. یہ حکومت کو نوشتہ دیوار پڑھنا چاہیے اور اس کو اپنے آپ کو, معاملات کو اپنے ریکٹیفائی کرنا چاہیے. اگر وہ نہیں کریں گے اور ایسے ہی بے تکے اعلانات اور فیصلے کر کے حالات کو بگاڑنے کی طرف چلتے رہیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے صورتحال مزید بگڑے گی. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ مطالبات کا ایک حصہ بھی تسلیم کیا جائے, مل جل کر معاملات کو. مثلا یہ سب سے بہتر موقع ہے APC کرنے کا, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ حکومت بلائے گی اور بلائے گی تو اس کے فیصلوں پر عمل کرے گی, اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا. دونوں چیزیں نہیں ہوں گی. خان صاحب بھی ایک بڑی جماعت کے طور پر ابھر کر سامنے آ رہے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ لوگ ان کے ساتھ اتحاد کریں گے؟ میرا خیال ہے قبل از وقت ہے,
جب تک کہ ملک میں انتخاب کا اعلان نہیں ہو جاتا یا متعین طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہو جاتا کہ 3 مہینے رہ گئے 4 مہینے، اس وقت تک یہ ہوم ورک سب لوگ کرتے رہیں گے، رابطے تو رہیں گے لوگوں کے، جیسے کہ ہم سب کے ہیں رابطے، کمیونیکیشن کی اور ایکسچینج آف نوٹس کی. تو مطلب چانس ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ چانس موجود ہے، بات چیت ہوئی ہے آپ لوگوں کی، بات چیت بھی ہو رہی ہے. ANP سے اور متحدہ قومی موومنٹ مطلب اتحادیوں سے کیا شکایت ہے؟ جو شروع میں ہم نے انٹرویو میں ابھی بات کی تھی تو اس میں آپ نے کہا کہ حکومت بنا سکتی تھی، سندھ میں بھی خود بنا سکتی تھی، پھر ANP کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیوں؟ امریکہ کے حوالے سے ملک کے اندر ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے، اور سب سے زیادہ نقصان صوبہ خیبر پختونخوا کو پختونوں کو پکڑ کر امریکہ کے حوالے بھی کر رہے ہیں، اور نہ ڈرون طیاروں حملوں کے بارے میں کوئی اسٹینڈ لیتے ہیں کہ اس پر حکومتی سے نکل آئے کم از کم، کہ ڈرون حملے ہم نہیں برداشت کر سکتے، نہ ملٹری آپریشن روکتے ہیں. تو اس لیے ANP کا اسٹانس جتنا اینٹی پختون ہے اور تاریخ کے مختلف مراحل میں اینٹی پختون رہا ہے، یہ وہ چیزیں جس کو ہم نشاندہی کرنا چاہتے ہیں اور ان سے بجا طور پر یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنی صفوں کو درست کریں گے اور پرو پختون یا پرو NWFP یا پرو خیبر پختونخوا پالیسیز اپنائیں گے جو اینٹی امریکنز بھی ہوں گی اور پرو پاکستان بھی ہوں گی. اچھا، ابھی آپ نے جیسے کہ ایک بات یہ کہی کہ فوج کو روکے ANP، پھر آپ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے فوج کو تنقید کا نشانہ بنایا. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فوج کو روکیں، کیسے روکیں، کیوں روکیں، اور پھر اگر وزیر اعظم یہ بات کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی فوج کو تنقید کا نشانہ کیوں بنایا جائے؟ دیکھیے، فوج وزیر اعظم کے اور صدر کے ماتحت ادارہ ہے، اس لیے چلیں یہ تو آپ نے مان لیا نا. میرے ماننے کی بات نہیں، فوج نے اگلے دن جو بیان دیا اس پہ خود بھی مانا ہے. تو اس لیے وزیر اعظم صاحب کو تنقید کرنے کے بجائے حکم دینا چاہیے فوج کو. ہو سکتا ہے وہ دے رہے ہیں اور وہ نہ سن رہے ہوں، یہ بھی تو یہ بتانا چاہیے کہ میں نے یہ بات یہی بتانا یہ نہیں بتایا نا انہوں نے. ان کی پوری تقریر میں اگر وہ یہ بتاتے کہ میں نے یہ حکم دیا تھا آرمی کے چیف کو، اس نے نہیں مانا، تو لوگ وزیر اعظم کا ساتھ دیتے اس معاملے میں. لیکن اس کے بجائے انہوں نے کہا کہ میرے خلاف انقلاب آنے والا ہے. اس نے کہا، اگلے دن فوج نے کہا ہمارے ذہن میں تو کوئی ایسی چیز نہیں. اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ کوئی عدالت جو ہے اس سطح کی اس کو اون نہیں کرے گی اور اس کو سپلیمنٹ نہیں کرے گی. تو اس لیے وزیر اعظم کو کافی خجالت کا اور کنفیوژن کا شکار ہے مطلب پیپلز پارٹی، اس لیے کہ نمبر 1 آدمی ہے پورے ملک کے اندر، چیف ایگزیکٹو ہے. اسے ایسی مطلب وزیر اعظم صاحب کو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بتانا چاہیے تھا کہ انہوں نے کیا حکم دیا جو ان کا نہیں مانا گیا، تو پھر اس پہ شاید پارلیمنٹ ساتھ دیتی ہے اور عوام. اچھا، فوج کو کیوں روکنا چاہیے تھا ANP کو؟ ANP کو یہ سمجھنا چاہیے اور اب تو تجربے سے سیکھ لینا چاہیے کہ ملٹری آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہوا کرتے. جس طرح ملٹری کورٹس مسئلے کا حل نہیں ہے، اسی طریقے سے ملٹری آپریشن کے نتیجے میں چیزیں زیادہ کنفیوز ہوتی ہیں، کمپلیکیٹ ہوتی ہیں، نفرتیں بڑھتی ہیں، نقصانات ہوتے ہیں مالی اور جانی. اگر تو وہ کہیں کہ میری مرضی کے بغیر ہو رہا ہے تو کوئی اسٹانس ہے، ہم بھی سپورٹ کریں گے انہیں. لیکن جب ان کی مرضی سے ہو رہا ہے تو انہیں اس کو، اس لیے کہ ان گنت 99% بے گناہ لوگ ہیں، معصوم لوگ ہیں جو اپنی جانوں سے گئے ہیں. مذاکرات کے لیے دینی جماعتیں یا مذہبی جماعتیں آگے کیوں نہیں آئیں؟ تحریک طالبان جو پاکستان کے اندر اتنا پنپ گئی تو یہ جماعتیں پھر آگے آ کے آپ لوگوں نے مذاکرات کیوں؟ دیکھیے، مذاکرات با اختیار لوگ کرتے ہیں، بے اختیار لوگ نہیں کیا کرتے. مقتدر لوگ کرتے ہیں، غیر مقتدر لوگ نہیں کرتے. مطلب ہے امریکہ کامیاب ہے، انہوں نے طالبان سے مذاکرات کر لیے کامیاب طریقے سے. دونوں مقتدر لوگ ہیں، بالکل ٹھیک مذاکرات ہیں امریکہ کے، اور اس میں پاکستان کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے اور پاکستان کو دونوں سائٹس کے اوپر ایسا تاثر دینا چاہیے کہ دونوں الگ الگ مذاکرات نہ کریں، پاکستان کے ساتھ ملا کر کریں. ورنہ یہ بات آپ کی بڑی جینوین ہے کہ جب امریکہ طالبان سے مذاکرات کر رہا ہے تو ان کو کیوں شرم آتی ہے، جبکہ انہوں نے یک طرفہ طور پر کارروائی نہ کرنے کا بھی اندیہ دیا ہے. اب ذرا سا پھر سندھ کی سیاست پہ آ جاتے ہیں. آپ نے کہا کہ اتحادی جو ہیں ان کو نہیں بنانا چاہیے تھا، حکومت خود بنائی جا سکتی تھی سندھ میں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ دیکھیے، ہمارے شہر کراچی یا سندھ کا جو اربن ایریاز ہیں، ان کے اندر MQM کی جو حیثیت ہے سیاسی طور پر وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. اور حکومت کے اندر شریک 2 جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف بیان جب دیتی ہیں تو سچ بیان کر رہی ہوتی ہیں، چاہے وہ ANP اور MQM ہو یا MQM اور پیپلز پارٹی ہو. پیپلز پارٹی نے فلور آف دی ہاؤس پر صرف ذوالفقار مرزا کی بات نہیں کر رہا میں، وہ جو سراج درانی ہیں جو لوکل باڈیز کے منسٹر ہیں، انہوں نے بھی فلور آف دی ہاؤس پر تقریر کی ہے، چارج شیٹ کیا ہے MQM کو. ذوالفقار مرزا نے بھی کیا ہے، اس سے پہلے اور 1-2 وزیروں نے بھی کیا ہے.
تو جب وزیر کی حیثیت سے اسمبلی کی فلور کے اوپر اپنے ہی پارٹنر کو چارج شیٹ کریں 1 2 3 4 کر کے ان کے جرائم گنوائیں تو جھوٹ تو نہیں بول رہے ہوں گے. یعنی کچھ نہ یہ پورا اگر سچ نہ ہو تو آدھا سچ تو ضرور اس کے اندر موجود ہوگا. اور یہ وہ بات ہے جو شہر کراچی کے اربن ایریاز کے لوگ جس کے وٹنس ہیں, جس کے گواہ ہیں. اس لیے کہ بھتہ خوری کا کلچر ہو, بوری بند لاش کا کلچر ہو, یہ تو ایم کیو ایم نے ایجاد کیا ہے, اس سے پہلے تو نہیں تھا. اب تو باقی فروغ ملا ہے اس کو کہ دوسری پارٹیوں نے بھی بعد میں سوچا کہ حکومت پر رہنے کا یہ فائدہ بھی اٹھایا جائے اختیار اور اقتدار کے نتیجے میں کہ بھتہ خوری بھی شروع کر دی جائے. لیکن جو ڈائمنشن اور جو مقدار بھتہ خوری کی, جو کوانٹم بھتہ خوری کا ایم کیو ایم نے ایجاد کیا جس پر عمل پیرا ہے وہ کسی سے بھی مخفی نہیں ہے. اور آپ کاروباری علاقوں کے اندر جا کر اس کے بارے میں گواہی بھی لے سکتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹارگٹ کلنگ کا معاملہ ہو یا بھتہ خوری کا معاملہ ہو, اگر پرائیویٹ سیکٹر میں عام آدمی یا ان کی کوئی تنظیم یہ کام کر رہی ہو تو حکومت اس کی گرفت کر سکتی ہے, کرنا چاہیے اسے. لیکن جب حکومت خود ہی کر رہی ہو, اس کے شریک لوگ کر رہے ہوں, تو پیپلز پارٹی بلیک میلنگ کا شکار ہے. ایک پریشر ٹیکٹکس کا حوالہ ہے اور اس کے نتیجے میں وہ خود بھی تھوڑا بہت بلیک میل شاید کرتے ہوں گے ایم کیو ایم کو, لیکن ایم کیو ایم نے تو بالکل ان کو ہائی جیک کیا ہوا ہے. ان کی سولوشن کیا ہوا پھر اس پرابلم کا, مطلب پھر ہاؤ واٹ دے شوڈ ڈو, مطلب کیا کرنا چاہیے پھر؟ کرنا تو جو چاہیے وہ نہ کیا ہے اب تک, نہ کسی کے مشورے پر انہوں نے عمل کیا ہے. پیپلز پارٹی کو اپنی اکثریت کی بنیاد پر سندھ میں حکومت بنانی چاہیے. اور ایم کیو ایم کے اتنے جرائم سامنے آ چکے ہیں کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھ نہیں سکتی ہے. وہ لازماً حکومت کا حصہ ہو کر ہی دندناتی پھر سکتی ہے. اس لیے پیپلز پارٹی کو اس ویکنیس کو سمجھنا چاہیے, اور اگر ایم کیو ایم کے حوالے سے قانون کو وہ نافذ کرے, ہم ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل یا لیگل کوئی بات نہیں کر رہے, اگر وہ قانون کو نافذ کرے تو شہر کو امن بھی مل سکتا ہے اور ایم کیو ایم کی بھی اصلاح ہو سکتی ہے. لیکن پیپلز پارٹی کیونکہ ایک خوفزدہ جماعت کی حیثیت سے یہ زرداری صاحب اقتدار کو طول دینا اس کو برقرار رکھنا, چاہے اس سے کوئی ڈیلیور کر سکے یا نہ کر سکے, اس پر عمل پیرا ہے, تو اس کی وجہ سے عوام کو مشکلات کا سامنا. تو نون لیگ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب جیسے کہ کل میاں نواز شریف نے بھی یہ بات کہی کہ جی فوجی کورٹس بنا دیے جائیں گے, اور مطلب وہ جو ایک سٹیٹمنٹ انہوں نے کل دیا, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ملٹری کورٹس تو قانون کا نگیشن ہے, اس کی نفی ہے. میاں صاحب تو بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے, ان کے پاس ہی اسٹیٹمنٹس آنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کیا انہوں نے ہاتھ ملا لیا؟ میں نے تو کبھی اس بات کو وزن نہیں دیا کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں. آپ کے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میں یوں نہیں کہنا چاہتا, لیکن یہ کہ نتیجہ تو یہی نکلے گا اس کا. اس لیے کہ وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے جو کچھ وہ ماضی قریب اور بعید میں کر چکے ہیں, اور جس طریقے سے آئندہ انہیں اپنا حکمرانی کے راستے پر چلنا ہے, وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو. اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا مطلب